बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी काबीना ने आज हलफ उठा लिया है और हलफ के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हो गई। और अब इसके बाद जो सवाल बहुत अहम है, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी, वो ये है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब हल्फ़े वफ़ादारी मौजूद थे, लेकिन ख़ुद उन्होंने हलफ क्यों नहीं उठाया। और इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सियासत से आउट करने का फ़ैसला किया जा चुका है। कौन उनको आउट कर सकता है? क्या उनका इशारा फ़ॉरेन फंडिंग केस की तरफ है? और एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो स्टॉक मार्केट है और जो डॉलर है, वो आज उसकी क्या सूरत हाल थी। डॉलर जो है वो पहले नीचे जा रहा था, आज थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो ये क्या काबीना की हल्फ़े वफ़ादारी का को डॉलर के साथ कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं बनता, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो कि नई हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं। राना साहब, आपको बहुत मुबारक भी हो। और नाज बलोच साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं। और फैसल सब्ज़वारी साहब, वफाकी वज़ीर का उन्होंने आज हलफ उठाया। फैसल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक भी हो। शुक्रिया। राना साहब, ये तो मैं इनसे पूछूंगा बिलावल साहब वाला सवाल, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि बताया गया कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने आज हलफ इसलिए नहीं उठाया कि वो पहले लंदन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे तब्दीली पे, फिर वापस आएंगे, फिर हलफ ले लेंगे? ये बहरहाल ये ऐसी बात है कि जब अभी कैबिनेट जो है वो फॉर्मेशन के मरहले में थी और ख़ारजा अमूर की जो मिनिस्ट्री है उसमें अभी पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला नहीं किया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो शामिल होंगे कैबिनेट में या नहीं होंगे। तो ये उस वक्त से उनका ये प्रोग्राम था कि वो जाना चाहते थे और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहते थे। उनको मुबारकबाद देने के बाद उनका ये शुरू से था कि मैं उसके बाद जो है वो कैबिनेट में शामिल हूँगा या नहीं हूँगा। तो ये फ़ैसला तो उन्होंने कर लिया है पार्टी ने और उन्होंने प्रॉपर कन्वे कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो वज़ारत ख़ारजा कैबिनेट में शामिल होंगे, हल्फ उठाएंगे, लेकिन ये है कि जब वहाँ से वापस आ जाएंगे। अच्छा राना साहब, आपके कुछ बयानात जो आपके ट्वीट के ज़रिए आ जाए हैं, एक तो आपने उसमें जो है वो कहा है कि अब सेंट्रल जेल की हाज़िरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है और वतुइज़्ज़ो मंतशाह वतुज़िल्लो मंतशाह वाली बात भी आपने की। यकीनन इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपने ये कहा है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का नज़ारा आज अवाम को दिखा दिया, दूसरों को रुसवा करने की कोशिश करने वाले खुद ख्वार हो गए, अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। तो पहले दिन मैसेज जो है ये लग रहा है कि आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। घड़ी चोर से तो लोग इशारा समझ गए हैं, तो इमरान खान को जेल भेजने का मंसूबा है? मेरी तरफ से ये मैसेज नहीं है, लेकिन सियासत में इस चीज़ को जो है वो देखा भी जाता है और देखा जाना भी चाहिए कि बिला जवाब जो है वो किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हर वक्त जो है वो ऐसी गुफ्तगू करे कि दूसरों का उसमें तजलील का जो है वो पहलू निकाले। ये बिल्कुल मेरा कोई मैसेज नहीं है और मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता था। लेकिन जो आज फवाद चौधरी साहब ने बात की कि जी ये तो सारे नाम जो हैं वो कैबिनेट में वो ऐसे लोगों के हैं जैसे कि जेल में कोई जो है वो रजिस्टर पे हाज़िरी लग रही है। तो मामला ये है कि पिछले 4 साल में फिर हाल यही रहा है कि बेगुनाह लोगों को जो है वो जेलों में रखा गया और जो इस किस्म के लोग थे वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे। तो मैंने कहा कि ये अब वक्त जो है वो बदल गया है, बेगुनाह लोग जो है वो जेलों से बाहर आ गए हैं और जो गुनाहगार होंगे उन्हें अब जेलों में जाना पड़ेगा। घड़ी चोर जेलों में जाएंगे, तो घड़ी चोर कौन है? तो घड़ी चोर अगर किसी ने घड़ी चोरी की है और की भी बैतुल माल से है, तो क्योंकि हम इनकी तरह नहीं कि हम ये कहें कि जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। हाँ, इल्ज़ाम है, अगर किसी ने किया हुआ और साबित हो गया तो फिर ये तो इमरान खान साहब हर वक्त कहते थे कि इमरान खान साहब चोरों को जो है वो जेलों में, इमरान खान साहब कहते हैं डाकुओं को जो है वो जेलों में होना चाहिए। साहब इमरान खान साहब ने कहा मेरा तोहफा है, मेरी मर्जी, मैं इसको बेचूं या अपने पास रखूं, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। मामला ये है कि ये रियासत का तोहफा था, रियासत की जो है वो मर्जी चलेगी। और मुझे आप ये बताएं
کہ اگر کوئی بھی آپ کا عام دوست بھی ہو, آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو, وہ آپ کو گفٹ کرے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ آپ جا کے اس کو بازار میں بیچ رہے ہیں, تو اس کی کیا مورل جو ہے وہ ویلیو بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا یعنی یہ اخلاقاً گری ہوئی بات ہے کہ آپ نے چلیں, اگر آپ کو کسی نے گفٹ دیا ہے, آپ کو وہ اچھا لگا ہے, آپ اس کی 20% قیمت ادا کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, چلے ویل اینڈ گڈ, آپ رکھیں. یہ کہ آپ جا کے ادھر دبئی کی دکان پہ جو ہے وہ بیچتے پھریں اور وہ دکاندار جو ہے وہ فون کرے جس نے گفٹ دیا تھا کہ جی آپ کا یہ گفٹ جو ہے جی ہمارے پاس جو ہے وہ برائے فروخت آ گیا ہے, تو اس سے جو ہے وہ ملک کی اور جو ہے وہ ریاست کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی. جی ناز بلوچ صاحبہ, اب آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آج جو کیبنٹ نے حلف لیا تو اس میں بلاول صاحب اس جگہ پہ موجود تھے لیکن انہوں نے حلف نہیں لیا. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آج ڈالر جو ہے وہ پھر سے اوپر گیا, اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی نیچے آئی ہے, شاید اس کا تعلق اس کیبنٹ کی اوتھ ٹیکنگ سے ہے کہ بلاول صاحب مسنگ تھے, تو شاید امپریشن کریٹ ہوا کہ کوئی اندر گڑبڑ ہے بہت بڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو حامد میر صاحب یہ میں واضح کر دوں کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے اور تمام چیزیں بہت ہی اچھے طریقے سے, بہت احسن انداز سے جا رہی ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بڑی میچیورٹی کا سامنا کر رہی ہیں. یہاں تک پہنچنے میں بھی یہ کامیابی جو ہمیں ملی ہے یہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ بہت ذمہ دارانہ سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کی, بالکل بلاول بھٹو صاحب کو ایک امید کے طور پہ, ایک امید کی ایک ایسی لہر کے طور پہ لوگ دیکھ رہے ہیں ود ہائی ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز جو عوام کو ان سے ہیں. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ خود بلاول بھٹو صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, پوری پاکستان کی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی سپورٹرز اور ورکرز ہیں سب ان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی جانب میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بلاول صاحب جب برطانیہ سے واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ پھر ایک گڈ نیوز دیکھیں گے. تو آپ بھی کنفرم کریے کہ وہ برطانیہ جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو ملنے؟ جی بالکل, ملاقات ان کی ہوگی وہاں پہ جا کے انشاءاللہ, اور واپسی آ کر انشاءاللہ ایک گڈ نیوز ملے گی ضرور عوام کو. جی فیصل سبزواری صاحب, مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک تعزیت بھی کرنی ہے. اقبال محمد علی صاحب فوت ہو گئے, ہمارے بھی بڑے اچھے دوست تھے, رکن قومی اسمبلی تھے. ایک میں ان کا کلپ چلانا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت ہیں. اقبال محمد علی صاحب ہمیشہ پبلک کے ایشوز کی بات کیا کرتے تھے ہمارے شو پہ, سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے. جو اصل مسئلے ہیں آپ کے, وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے, وہ آپ کا الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, آپ کا گیس کا مسئلہ ہے. صرف کرپشن کو لے کے ہم بحث کرتے رہے بیٹھ کے, آپ نے ادارہ بنا دیا, وہ ان کو گرفتار کرے چاہے ان کو گرفتار کرے, بعد میں وہ چیز کہیں نہ کہیں پلٹ کے یو ٹرن تو ہونی ہے اس چیز کو بھی نا. تو اللہ تعالیٰ اقبال محمد علی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو بات اقبال بھائی نے کافی عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں کی تھی کہ اصل مسائل جو ہیں عوام کے وہ ہے بجلی, پانی, گیس, تو اب آپ نے وفاقی وزیر کا آج حلف لیا ہے, تو جو اقبال محمد علی صاحب جن مسائل کی طرف آپ کو توجہ دلا رہے تھے, آپ کا فوکس وہ ایشوز ہوں گے یا انتقامی کارروائیاں؟ حامد بھائی بہت شکریہ. دیکھیں اقبال بھائی عوامی آدمی تھے نا, کاؤنسلر سے اپنا پولیٹیکل کیریئر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ شروع کیا اور چوتھی دفعہ مستقل وہ ہمارے رکن قومی اسمبلی تھے, تو بہت سانحہ ہے ہم سب پر. لیکن جو بات انہوں نے کی وہ ایک خالص سیاسی کارکن کی بات تھی. انتقامی کارروائی سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے, ہم اس کی زندہ مثال بیٹھیں, رانا صاحب زندہ مثال بیٹھیں. انتقامی کارروائی سے آپ وقتی طور کے اوپر آپ کو شاید رانا صاحب پہ جھوٹا ڈرگ کا کیس بنایا گیا, وہ وزیر داخلہ بن گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور تو آپ اس سے حاصل تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو دبا لیا ہے, لیکن اس سے حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا. ضروری یہ ہے کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس کے لیے ہم کوشش کر لیں. اس کے لیے کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ صرف اور صرف معیشت کے علاوہ اور کوئی دوسری ترتیب ہے نہیں. روزگار ہے, مہنگائی افراط زر کا خاتمہ ہے, اس کو توانائی انرجی یعنی یہ ایندھن سے لے کر اس کو بجلی تک, وہ حکومت کون سی کر پائے گی جو یکسوئی کے ساتھ اس پر کام کرے؟ عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس ایسا چانس تھا جو شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا, باوجود اس کے کہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی اسمبلی کی. ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو جاتے ہیں. اور میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا سالار خان کا آرٹیکل, بہت اچھی بات انہوں نے لکھی کہ پی ٹی آئی کے دوست
کتوں کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، لیکن وہ ایکٹ ایسے کر رہے ہوتے تھے جیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ ایک میں آپ کو چیز اس میں ایڈ کر دوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اور اس وقت جو ان کی اتحادی ہے مسلم لیگ کاف، اگر ان کے ووٹ اکٹھے کریں 2018 کے جو ریزلٹس ہیں اس کے حساب سے، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 34% بنتے ہیں۔ اور اس وقت جو آپ کی رولنگ کولیشن ہے جس نے آج حلف اٹھایا، جس کابینہ نے، ان سب کو اگر ملایا جائے تو یہ تقریباً 47% بنتے ہیں۔ تو ان کے پاس 34% ووٹ ہیں اور آپ کے پاس 47% ووٹ ہیں۔ تو آپ کولیکٹیولی زیادہ آپ افراد کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سب اکٹھے رہیں گے؟ میرے خیال میں اکٹھے رہنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ تو ہے نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس ابتری کا شکار عام آدمی ہے، ہم سب نے اپنے حلقوں میں تو جانا ہے، وہ یہ سوال کرے گا کہ یہ امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے، جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست لیڈرشپ نہیں کہہ رہی ہے، اپنا ایک بینر لگاتے ہیں کہ جلسے میں آؤ، نیچے اس کے اپنا نام لکھے بغیر بینر لگا دیتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ شاہ محمود صاحب نہیں کہہ رہے، خان صاحب نہیں کہہ رہے، لیکن عام آدمی کو یہ آپ نعرہ دے رہے ہیں۔ اس نعرے سے پاکستان کے لوگوں کی بھلائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ امریکہ کو اگر سبق سکھانا ہو، وہ IMF سے، ورلڈ بینک سے، FATF سے، ان ساری کی ساری چیزوں سے پاکستان کو سبق سکھا سکتا ہے۔ اچھا، ہم بھی اس ایڈونچرزم کی جانب جائیں کیوں؟ ریاض صاحب کا، میں جو سابق سیکرٹری خارجہ تھے، ان کا ایک آرٹیکل، ریاض محمد خان صاحب، ان کا پڑھ رہا تھا کہ جی پاکستان کی جو فورن پالیسی میں تو بڑی کنسسٹنسی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے جہاں ووٹنگ پیٹرن آپ کا کم و بیش وہی ہے۔ چائنا، رشیا، آپ دونوں کے ساتھ تجارتی معاملات رکھنا چاہتے ہیں، سی پیک کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی برابری کی اس پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اس حکومت نے جو خان صاحب کی تھی، انہوں نے مہنگائی کے خاتمے کے لیے، روزگار کو بڑھانے کے لیے، گورننس کے لیے کتنا کام کیا، اور ہم جو آج آئے ہیں، ہم یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ جی اچھا، رانا صاحب، عمران خان صاحب نے کراچی کے جلسے میں ایک خدشے کا اظہار کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے میچ سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا ہے، اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے۔ یہ جائز مطالبہ نہیں ہے کہ یہ کیس اکٹھا سنا جائے سب پارٹیوں کا؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک کیس جو تقریباً پچھلے 7 سال سے چلا آ رہا ہے، تو اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، یا کوئی 7 ماہ پہلے جو کہ دوسرا کیس صرف اس لیے شروع کر دیا گیا ہے کہ ہماری طرف جو ہے وہ ہمیں ڈیلے کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے۔ ان کا کیس جو ہے وہ بالکل میچور ہو چکا ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ ودن 30 ڈیز اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہوگا۔ اور یہ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا اظہار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آدمی کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ ان کا جو فارن فنڈنگ کا اکاؤنٹ ہے، اس میں جو چیزیں ہیں، ان کو تو بڑی اچھی طرح سے علم۔ لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، یہ شاید کوئی سازش کر رہے ہیں، اور ان کا نام کسی اور طرف سے آیا تھا۔ دیکھیں جی، ہمیں تو جو الیکشن کمیشن کے ممبرز کو جو اپنا منتخب کرنے والی کمیٹی ہے، میں اس کا ممبر تھا، تو یہ پرویز کھٹک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، اور انہوں نے ان کا نام لیا تھا کہ جی ہماری طرف سے یہ نام ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ پرویز کھٹک صاحب نے نام؟ جی، پرویز کھٹک صاحب نے۔ آپ کی طرف سے نہیں آیا تھا؟ نہ، بالکل نہیں، ان کی طرف سے آیا تھا، ان کی طرف سے آیا تھا۔ پہلے انہوں نے ایک اور نام لیا تھا، اس کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ غالباً اس وقت 2 ممبرز تھے بلوچستان اور سندھ کے، ان کے اوپر طے یہ ہوا تھا کہ نام ہم دیں گے، چوز یہ کریں گے، اور چیف الیکشن کمیشن کے مطلب یہ تھا کہ نام جو ہے وہ گورنمنٹ یا پی ٹی آئی دے گی، اور ہم اس کو جو ہے وہ چوز کریں گے۔ تو یہ ان کا نام انہوں نے خود دیا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے ٹائم لیا، اور اس کے بعد پارٹی سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جی، تھوڑا سا ماضی میں چلے آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے بارے میں خود کیا کہا تھا۔ ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا، پچھلا والا، ہینڈ پکڈ،
اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا۔ آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا۔ پہلے تو ان کے اپنے تھے نا، کہہ رہے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے کیا ہے۔ تو شیریں مزاری صاحبہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھیں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل تھے، تو انہوں نے کیا بتایا تھا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ آج ہماری کمیٹی کا 13ویں سٹنگ تھی اور ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے۔ رانا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ نام پرپوز کیا پرویز خٹک صاحب نے، اب عمران خان صاحب نے جرنلسٹوں کو ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نام تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، تو اگر دیا تھا تو ہو سکتا ہے پرویز خٹک صاحب کو دیا ہو۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ، خاص طور پہ گورنمنٹ ہی جو ہے وہ جب بھی کسی کا نام دینا چاہتی ہے تو یقیناً وہ ایجنسی سے اس کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو یہی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی ایک یا دو ایجنسی سے پوچھا ہو کہ سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہے وہ کیسے آدمی ہیں، تو وہ اس آدمی کا پورا تھرو آؤٹ اس کا جو کیریئر ہے، کبھی اس کے اوپر کوئی ڈس آنیسٹی کا الزام نہیں ہے، کبھی فیوریٹزم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے پنجاب میں سرو کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے مرکز میں جو ہے وہ سرو کیا، اس کے بعد انہوں نے غالباً جو آخری ان کا سال تھا انہوں نے وہ ریلوے میں، اور اس وقت ریلوے کے منسٹر بھی غالباً شیخ رشید تھے، ان کے ساتھ انہوں نے سرو کیا۔ اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو شیخ رشید صاحب نے ان کی حمایت میں بڑا ایک لمبا چوڑا لیٹر لکھا کہ جی یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ بالکل صحیح آدمی ہے اور ان کو جو ہے وہ آپ ان کو کوئی جو ہے وہ ایکسٹینشن دیں یا کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں۔ تو یہ تو اب ان کی آفٹر تھاٹ ہے۔ جی ناز بلوچ صاحب، آپ کیا خیال ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے سب پارٹیوں کا ایک ہی وقت میں اس کی ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، انصاف کے تو تقاضے سب کے ساتھ ایک جیسے ہونے چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، لیکن 3.5 سال تک تو بقول خان صاحب کے ان کی بندوق کے نشانے صرف گنے چنے لوگوں کے اوپر تھے اور 2-3 لوگوں کے اوپر تھے، وہ تو بار بار اعلان کہہ چکے۔ تو جس قسم کی انہوں نے اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ مسلط کی ہوئی تھی 3.5 سال، وہ تو سب کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیں، عارف نقوی کا کیس ہوتا ہے تو اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ آن ریکارڈ کہہ چکے کہ ان کو بلا کے کہا گیا کہ ان کے اوپر نہ آپ کارروائی ڈالیں کیونکہ یہ تو ہمارے جو ہے فنڈنگ کراتے ہیں پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے۔ تو جب عارف نقوی پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد ان کا ایفیڈیوٹ آتا ہے جس کے اندر وہ مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ملینز آف ڈالر کی فنڈنگ انہوں نے کی پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ کی۔ پھر جو کنسیلمنٹ ہوتی ہے، 11 اکاؤنٹس جو چھپائے جاتے ہیں، تو معاملہ بڑا گمبھیر اور پیچیدہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں حامد میر صاحب کہ انصاف کا جو ترازو ہے نا وہ سب کے لیے بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو 2 سال انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو جس طرح انہوں نے ایک بدنیتی پہ مبنی آرڈیننس کے تحت جتنا ان کو ڈیفیم کیا اور ایک منظم سوشل میڈیا کے اوپر ایک گھناؤنی کمپین چلائی گئی، جو ان کو گالم گلوچ دی گئی، جو بد تہذیبی کا ہم نے وہاں پہ دیکھا ٹرینڈ چلا، تو وہ چیزیں کرنے کے بعد آپ یو ٹرن لے کے اب وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کہتے ہیں جی میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ غلطی ان کے ساتھ اگر ان کے حقائق پہ مبنی کیسز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ اسکیپ کرنا چاہ رہے ہیں، دوسروں کو غلطی کی بنیاد پہ ان کے گھروں تک پہنچ کے ان کے گھروں کو گالیاں دلوا کے خواتین کو، یہ میں سمجھتی ہوں بہت خوفناک انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا۔ بٹ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا، دے کین ناٹ اسکیپ آؤٹ آف اٹ، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ تو آپ لگا لیں لیکن جب انصاف کی باری آئے تو آپ بولیں نہیں یہ تو میں پیچھے ہوں، پہلے آپ کی باری۔ اچھا، آپ نے ایک پوائنٹ بیان کیا ہے فیصل بھائی، اس میں اب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کا معاملہ آیا تو اس میں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ تو فروغ نسیم صاحب نے کیا تھا۔ فروغ نسیم صاحب کیونکہ آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ تو پارٹی کے اندر اس میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی جب ریفرنس فائل کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر یقیناً جب یہ ریفرنس کی بات آئی تھی ہمارے علم میں تو پارٹی کی رائے یہی تھی کہ ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کوئی اس میں فعال کردار ادا نہیں کیا۔
بیرسٹر فروغ نسیم کو جو وزیر اعظم ہاؤس سے صدر مملکت سے کی جانب سے ایسٹ ریکوری یونٹ کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے بطور وزیر قانون ایک ایز اے پروفیشنل اور ایز اے کیبنٹ ممبر اپنا دیا، جو کل عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے کہا ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. اس کے بعد میری فروغ نسیم صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے جو اپنا شاذب خاندان صاحب کو جواب بھی بھیجا تھا وہ بھی مجھے بھیجا اور فون پہ بھی گفتگو کی. اور یہ بہت ہی نامناسب ہے کہ ایک آدمی آپ کی فرمائش کے اوپر آپ کی کابینہ میں شامل ہوا، آپ نے کہا کہ وہ پروفیشنل ہے. ایسا تو نہیں ہے وزیر قانون کو گھر سے ریفرنس بنا کے لے آئے تو پھر وزیر اعظم نے کیسے اس کو اپروو کر دیا، صدر نے اس کو کیسے اپروو کر دیا. وہ یقیناً وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے گیا، جو فروغ نسیم صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کے دوست کر اصل میں یہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز میں کہہ دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ نے دیا، عثمان بزدار اللہ جانے کس نے دیا، اور جو بھی ان کے دیگر معاملات ہوئے، یہ فائز عیسیٰ صاحب والا مسئلہ یہ فروغ نسیم صاحب نے کروایا، لیکن حکومت آپ کی امریکہ نے گروائی. یہ کون سا مذاق ہے لوگوں کے ساتھ؟ آپ اپنی کسی بھی ناکامی کا یا غلط فیصلے کا یا سیاسی میچورٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے، جو ان کے حامی بھی ہیں نا ابھی پڑھے لکھے لوگوں کو، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً کوئی امریکہ نے یہاں پر اپنے سازشی ایجنٹ بھیج دیے اور ان کے ذریعے رجیم چینج کروا دیا. رجیم چینج سے مراد حکومت تبدیل ہونا تھی، وہ تو خان صاحب نے خود اپنی اسمبلی گرا دی. خان صاحب تو اس دن تک آرٹیکل 5 کو انووک نہیں کیا جب تک ایم کیو ایم ان کی اتحادی وہاں پر موجود تھی. 29 مارچ تک ہمارے ساتھ وزیر دفاع مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ جناب کوئی امریکی سازش ہو رہی ہے اور یہ خط ہے. وہ خان صاحب نے تو جلسے میں 27 کو دکھایا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. چلیے مثال کے طور کے اوپر ایسا ہی ہوا اور خان صاحب بہت پاپولر ہو گئے اور تحریک انصاف آ جاتی. اب تو ان کے پاس 200 لوگوں کی وہ ٹیم بھی نہیں ہے جو خان صاحب وعدہ کرتے تھے. پنجاب کو آپ نے جیتنے کے باوجود، بھلے آپ کے نمبرز نہیں تھے، آپ نے مینیج کیا. آپ نے عثمان بزدار صاحب کا تحفہ دیا، آپ جوڈیشری سے لڑ گئے، آج آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گئے. نہ صرف لڑ رہے ہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کے افواج کے بڑے بڑے افسران کے نام لے کے جو مغلظات بکی جا رہی ہیں. پاکستان میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. یہ سب کچھ کرنے سے کیا پاکستان استحکام کی جانب جائے گا؟ عمران خان صاحب مستقبل میں اگر کبھی وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں تو وہ ایک مستحکم پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے یا ایک آئسولیٹڈ پاکستان کے، ایک کرپلڈ پاکستان کے، جس کی معیشت کو آپ پہلی دفعہ جب آئے تھے آپ نہیں چلا سکے، ایسی معیشت کو آپ دوبارہ کیسے چلا سکیں گے؟ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے جی. ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. رانا سنالا صاحب نئی حکومت کے وزیر داخلہ ہمارے ساتھ ہیں، اور رانا صاحب بہت سے لوگ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پچھلی حکومت نے جو آپ پر ایک منشیات کی اسمگلنگ کا جھوٹا کیس بنایا تھا، تو سب کو پتا تھا کہ وہ جھوٹا کیس تھا. میں نے بھی اس کو ہمیشہ جھوٹا ہی کہا ہے. لیکن کیا آپ یہ آج قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ اب جب کہ آپ وزیر داخلہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو نارکوٹکس کنٹرول کی منسٹری ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ آپ کے اثر میں ہوگی، تو کسی سیاسی مخالف پہ ویسا کیس نہیں بنے گا جیسا کہ آپ پہ بنا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو مجھے یہ حق تو ہونا چاہیے کہ میں یہ تو معلوم کروں کہ وہ 15 کلو ہیروئن جو وہ تھی کس کی، ہاں، اور وہ کہاں سے آئی تھی. اور ہیروئن صرف 15 کلو کی تھی، بڑی سمارٹ تھی. اور نہیں 22 کروڑ اس کی قیمت بتائی گئی تھی، بڑی فائن تو آپ کوالٹی تھی. اس کا پتہ لگائیں گے؟ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا حق مجھے ہونا چاہیے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ وہ کہاں سے آئی. آخر وہ جب مجھ سے برآمد نہیں ہوئی تو کسی نہ کسی جگہ سے آئی ہے نا. وہ شہریار افریدی کو ویسے ہی پوچھ لیں. چلیں ویسے پوچھ لیں گے، وہ پوچھ لیں، بتا دے گا آپ کو. وہ بھی بتا دے گا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کہ قاضی فائز صاحب پہ ریفرنس میں نے نہیں فائل کیا تھا، فروغ نسیم نے فائل کیا تھا. تو فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں میں نے فائل نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے فائل کیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ شہریار افریدی صاحب کے پاس بھی کوئی قسم کا بہانہ کوئی بنائے. اچھا اب یہ بتائیے ناز بلوچ صاحب، ایک مشکل سا سوال ہے آپ سے، یہ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے حلف کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، مصطفیٰ جو ہے وہ بہت ہی از اے شائننگ اسٹار آف پیپلز پارٹی، اور بہت جو ہے وہ ایک پرومسنگ ینگ اور ڈائنامک ایک ان کی شخصیت ہے، اور پارٹی کے حوالے سے ان کی بہت ایفرٹس اور قربانی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل پارٹی نے ان کو کنسیڈر جو کیا اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں رائٹلی کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوں، اور امید ہے، توقع ہے، میرا خیال ہے ان کے اپنے حلقے کی بھی شاید وہ ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں، تو فار سم ریزنس بٹ انشاءاللہ وی ہوپ ٹو سی ہم ان دا کیبنٹ.
still people like us still hope to see مسکرا کے him. بات کہیے، سمجھ آ گئی ہمیں. فیصل سبزواری صاحب، IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے، بظاہر تو آپ کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے، تو مفتاح اسماعیل صاحب جب ہمارے قابو آئیں گے تو ان سے بات کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے کابینہ میں اس پہ بات تو ہونی ہے نا کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہم تو بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا رکن رہا ہوں جب سے میں سینیٹر بنا ہوں. شوکت ترین صاحب تشریف لائے تھے جب بجٹ ہوا، اس میں جو ہم نے گفتگو کرنی تھی وہ کی. پھر بعد میں جب دوبارہ آئے اور منی بجٹ کی باتیں ہونے لگیں تو میں نے شوکت ترین صاحب سے سادہ سا سوال کیا تھا کہ IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے پیش نظر آپ نے 30 روپے پر لیٹر پیٹرولیم لگانے کی بات کی ہے. آج کی تاریخ میں صورتحال یہ، اس وقت کوئی 100 کے لگ بھگ پر بیرل پیٹرول چل رہا تھا برنٹ. تو آپ تو لگا نہیں رہے لیوی، اور آپ نے کوئی 600 ارب روپے سوچا ہوا ہے خزانے میں اس سے آئیں گے، اس لیے آپ نے 900 ارب روپے کا PSDP کہا ہوا ہے کہ آپ ترقیاتی فنڈ کریں گے. وہ تو خیر 700 تک چلا گیا نیچے. یہ ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں کیونکہ ہم نے لکھ کر دے دی ہیں اس طرح کی چیزیں. اچھا دیکھیں وہ ان کا پیٹ پیچھا ہے. میرے خیال میں یہ سب کچھ شوکت ترین صاحب سے بھی پہلے ہوا ہے. اسد عمر صاحب کے جانے کے بعد شوکت ترین صاحب سے پہلے جو حفیظ شیخ والے زمانے میں ہوا ہے، جب یونس ڈاگا صاحب نے بھی اس نشست میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، یہ سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں جو بھی خزانے کی پالیسیز ہوں سب کچھ ہو پرو پیپل ہونی چاہیے. ہمیں اندازہ تو ہونا کہ ہم صرف اور صرف ایندھن کے اوپر یا صرف سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز کے کمٹمنٹ کر کے، جس ملک کی 23% گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ایگریکلچر سے آتی ہے، اس میں ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس نہیں ہے وفاق کی سطح کے اوپر. 1% بھی وہ نیشنل ٹیکسیبل پول میں نہیں جاتا. اس پہ تو ہم کنسنسس، اس پہ IMF نہیں کہتا. IMF ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ ایمنسٹی اسکیم نہ دو، ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے، جو کالا دھن سفید ہو رہا ہے، اس کو ٹیپ کرو. وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگاؤ. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ری نیگوشیٹ کی کوشش ہونی چاہیے. میری اطلاع ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جلد ملاقات ہونے والی ہے IMF کے حکام سے. آج اتفاق سے وہ حلف میں ساتھ ہی بیٹھے تھے. وہ پروگریسو آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بزنس مائنڈ. لیکن اگر تھوڑی سی اگر آپ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن کر لیں، پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لے لیں، جی بالکل، آپ کی مہربانی ہوگی. لازمی. جی ہم سوال اٹھائیں گے لازمی بالکل. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، یہ آج BNP مینگل کے جو دوست ہیں انہوں نے حلف نہیں لیا اور توقع تھی کہ شاید محسن داوڑ صاحب بھی حصہ بنیں گے کابینہ کا، وہ بھی نہیں بنے. تو یہ کیونکہ کل BNP مینگل کے ڈاکٹر جہازب جمال دینی صاحب تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ وہ ایک دال بندین کے علاقے میں فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے اس کی انکوائری کے لیے. تو آپ وزیر داخلہ ہیں اور FC اب آپ کے انڈر آتی ہے، تو کیا کوئی کمیشن بنے گا؟ جی کل جو اختر جان مینگل صاحب ہیں جو صدر ہیں BNP کے، وہ تشریف لائے تھے. ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے. تو انہوں نے پرائم منسٹر سے اس بارے میں اپنے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے اس بارے میں وعدہ فرمایا، اور انہوں نے آگے بات بھی کی ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ انکوائری ہوگی اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کو سزا ہوگی. لیکن اختر جان مینگل صاحب کا یہ خیال تھا کہ ایسی صورتحال میں کہ جس طرح سے اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہمارے علاقے پر خاص طور پہ وہ حلقہ بھی انہی کا ہے، تو وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، تو ہمیں آپ سیکنڈ فیز میں جو ہے وہ اوتھ لینے دیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آج وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور شام کو یا کل صبح جو ہے وہ ہم اوتھ لیں. تو اس میں ان کا جو یہ ہمارے کیبنٹ فارمیشن کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں پوری طرح سے آن بورڈ تھے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ اس کمیٹی میں شامل تھے جس نے سارا بیٹھ کے یہ سارے معاملات کو ریزالو کیا ہے. تو اس میں صرف یہ وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جائز سیاسی تو اگلے مرحلے میں وہ بھی جی بالکل شامل ہو جائیں گے، کیبنٹ میں وہ اور بلاول صاحب بھی شامل ہو جائیں گے، گورنمنٹ کا وہ حصہ ہوں گے اور بلاول صاحب بھی شامل ہوں گے. ایک وقفہ اور لیتے ہیں جی آپ. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ناز بلوچ صاحبہ، جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ BNP مینگل والے جو دوست ہیں انہوں نے کابینہ میں اس لیے شمولیت اختیار نہیں کی کہ چاغی کے اور دال بندین کے آس پاس کہیں پہ فائرنگ ہوئی FC کی، اور اس سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے، ایک آدمی جو ہے وہ شہید بھی ہو گیا. تو انہوں نے کہا مناسب نہیں ہے. اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ کراچی میں آج پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ ہوا ناظم جوکھیو کے لیے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب آپ کی وہاں پہ صوبائی حکومت بھی ہے اور آپ کے ایک MNA صاحب کا بھی اس سے براہ راست تعلق ہے،
ناظم جوکھیوں کا جو معاملہ ہے اس میں جس طریقے سے وہ کیس ٹیکل ہوا ہے اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی نے ڈے ون خود ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس بات پہ واضح اسٹیٹمنٹ اپنی دی تھی کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی رہے گی, اور نہ ہم کبھی کسی غلط کوئی الزام ثابت ہونے کے بعد کسی کو نہ ہم سپورٹ کریں گے, نہ پارٹی بیک کرتی ہے کسی کو اس طرح. ایز اف ناؤ جو بات کر رہے ہیں اس وقت ان کو عدالتی کارروائیوں کو وہ فیس بھی کر رہے ہیں, جو جام عبدالکریم بجار صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں غالباً, تو وہ فیس بھی کر رہے ہیں, وہ عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں, اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب ایک فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد جو لائحہ عمل ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن ایسے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے کبھی کسی کو کوریج نہیں دی, کبھی اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا کسی معاملے کو, اور انسانی حقوق کے لیے خود بلاول صاحب ہمیشہ, چونکہ انسانی حقوق کے چیئرمین رہے ہیں کمیٹی کے, تو انہوں نے ہمیشہ آواز بھی اٹھائی ہے, and he stands by. ٹھیک ہے. سبزواری صاحب, یہ جو معاہدہ ہوا ہے آپ کا اور پیپلز پارٹی کا, تو یہ سندھ کے لیے بڑا اہم معاہدہ ہے. اب آپ دونوں حکومت میں بھی شامل ہیں, مرکز میں بھی, اور لگتا یہ ہے کہ سندھ میں بھی آپ حکومت کا حصہ بن جائیں گے. ایم آئی رائٹ؟ نہیں, ابھی تک تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. لیکن جو آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا, عمل درآمد کرنا, نہ صرف دونوں پارٹیوں کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ جو نون لیگ والے بیٹھے ہوئے یہ تو گواہ ہے نا انہوں نے, اور فضل الرحمان صاحب بھی گواہ ہے, تو یہ سب آپ سب کی ذمہ داری. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی, 50% ہو جائے گی؟ دیکھیں حامد بھائی, بہت اہم ہے. ایک تو غیر مقبول فیصلہ تھا یہ ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرنا. میں ایڈمٹ کرتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ شکایات اور شکوے رہے, پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے ساتھ رہے ہوں گے. ہمارا کانسٹیٹوئنٹ یہ سمجھتا ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, اور وہ بہت کچھ کر سکتی تھی شہری علاقوں میں. ہمارا یہ ماننا ہے اس معاہدے کی شکل میں ہمیں ایک ایسی اپرچونٹی ملی کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ انگیج ہو سکیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا سکیں, اور جو احتجاج کرنے کے باوجود بھی آپ جو معاہدے نہیں کر پاتے, اگر ملک میں تحریک عدم اعتماد کی فضا نے ہمیں موقع دیا تو ہم یہ معاہدہ کر پائیں. ان معاہدوں میں سارے پرو پیپل آرگیومنٹس ہیں, یعنی آئین کے تحت, اور جو ایم کے مقدمہ جیتی سپریم کورٹ میں وہ بلدیاتی نظام حکومت ہو جائے تو بھلے غیر مقبول ہو آج کے لیے, میں سرخرو ہو جاؤں گا. مجھے توقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, زرداری صاحب اور بلاول صاحب جس بردباری کا مظاہرہ, فراخ دلی کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے آج بھی انہوں نے پوچھا کہ کہاں تک یہ معاملات گئے ہیں قانون سازی کے. قانون سازی ہو جائے پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا. لاڑکانہ کا, نواب شاہ کا, جیکب آباد کا میئر بھی بااختیار ہوگا, اس کو بھی منسٹر آفس نہیں بھاگنا پڑے گا. لوگوں کو نوکری وہ جہاں رہتے ہیں اس کے حق پہ ملے, گریڈ 1 سے 15 تک کی نوکری اسے ضلع کے لوگوں کو ملے. کراچی کا بچہ جیکب آباد میں نہ لے, جیکب آباد کا بچہ کراچی میں نہ لے. تو کراچی کا جو میئر ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا؟ نہیں, وہ تو قانون جو بھی بنے, لیکن ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو, با اختیار ہو, اس کے پاس وسائل ہوں, اس کے پاس اختیار ہو. یہ ہماری رانا ثناءاللہ صاحب, یہ آپ وزیر داخلہ کی حیثیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے, اگر اس پہ کراچی میں امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ پورے پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے؟ بالکل, کیونکہ جب کراچی کے فائدے میں ہوگی تو پورا پاکستان جو ہے اس سے بینیفٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جب یہ اپرچونٹی ارائز ہوئی ہے تو ایم کیو ایم کی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے بڑی میچور جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ہے. اور دوسری طرف سے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ براور بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں بڑی سپیس اور بڑی انہوں نے بردباری سے کام لیتے ہوئے وہ چیزیں جو کہ واقعی شہری سندھ یا کراچی کے مفاد میں ہے ان کو انہوں نے کنسیڈ کیا ہے, اور ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی ہے. باقی کیونکہ اس پروسیس میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی جماعت بھی شامل تھی, تو یہ جب معاہدہ ہوا ہے تو آپ کے یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن باقاعدہ طور پہ وہاں پہ نہ صرف بلاول بھٹو, زرداری صاحب خود اور میاں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, بلکہ باقی دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے بھی جو ہے وہ قائدین جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. تو جب اب پورے ملک کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کی موجودگی میں دو پارٹیوں نے جو ہے وہ ایک کمٹ کیا ہے, ایک معاہدہ کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی جو ہے وہ آگے پیچھے ہوگا. رانا صاحب, یہ میرے سامنے ایک فہرست ہے, آپ پہلی دفعہ فیڈرل منسٹر بنے ہیں, فیصل سبزواری صاحب پہلی دفعہ فیڈرل منسٹر بنے ہیں, مولانا اسد محمود صاحب, شازیہ مری صاحبہ, عائشہ غوث پاشا صاحبہ,
مرزا جوید عباسی صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, ساجد توری صاحب, مولانا عبد الواسع صاحب, میاں جویل لطیف صاحب, عبد القادر پٹیل صاحب, احسان مزاری صاحب, مفتی شکور صاحب, لمبی لسٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے یہ اگلے 6 مہینے میں کوئی پاکستان کو سیاسی استحکام دے سکے گی؟ دیکھیں جی, ہمارا جو مقصد ہے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کہ جو تباہی اور جس طرح سے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا, کم از کم اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسی پوزیشن جو ہے وہ لائی جائے کہ لوگوں کو کم از کم امید پیدا ہو کہ ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ الیکشن ایئر, اس کے امید ہے کہ الیکشن میں امید ہے کہ آپ پاکستانی عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں انشاءاللہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کیجیے. اللہ حافظ.